अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िक्र हमाहू कैसे होता है। इस अमल को समझने के लिए बंदे को दो सूरतों से आगाह होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली सूरत जिस्म की हरकत क्या होती है उसके बारे में मालूमात होना, दूसरी सूरत रूह की हरकत क्या होती है उसके बारे में मालूमात होना। इन शॉर्ट अगर आपको बताती चलूँ तो जिस्म की हरकत ये है कि जब आप अपने जिस्म को या दिमाग के ज़रिए कोई कमांड देते हैं तो आपका जिस्म वैसा रिस्पॉन्ड करता है या उस अमल को कर गुज़रता है, राइट। इसको बोलते हैं जिस्म की हरकत। इसमें बहुत सी मिसालें हैं। अगर आप सोचें कि आपने अपने दाएं बाजू को हिलाना है तो दाएं बाजू हिलेगा, आपने बाएं को हिलाना है तो बायां हिलेगा। इसी तरह आप अपने पाँव को हिलाना चाहते हैं तो पाँव हिलेगा, अगर आप अपना लेफ़्ट पाँव हिलाना चाहते हैं तो लेफ़्ट पाँव हिलेगा, राइट। इसको बोलते हैं जिस्म की हरकत। और कमांड कौन कर रहा है? हमारा दिमाग। लेकिन रूहानी हरकत क्या है? रूह की हरकत क्या है? रूह की हरकत ये है कि जब आपकी रूह की हरकत आपके जिस्म पर गालिब आती है तो गैर इरादतन आपके वजूद से वो काम सरजद हो जाता है। इसको रूह की हरकत बोलते हैं, रूहानी हरकत बोलते हैं। यानी वो फोर्स बोलते हैं जो गैर इरादतन आपके वजूद के अंदर रोनुमा हुई, जिसका आपके जिस्म के ऊपर गालिब आने की वजह से आपके जिस्म ने वैसा काम किया या वैसा रद्द अमल किया। तो ये दो किस्म की हरकतों को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब ज़िक्र की बात होती है। रूहानियत पर चलने वाला बंदा ज़िक्र से हमाहू कैसे फैज़याब होता है, किस तरह उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है, उसको समझने के लिए इन दो हरकतों से बखूबी तौर से आगाह होना ज़रूरी होता है। रूहानी फ़ोर्स को समझने के लिए आप ऐसा समझें कि दो मकनातीस आपके हाथ में है और उन दोनों को आप आपस में करीब लाने की कोशिश करें तो एक रूहानी फ़ोर्स यूज़ होती है जो महसूस होती है आपके जिस्म को या आपके हाथों को, कि एक फ़ोर्स है जो इन दोनों को अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह एक फ़ोर्स उन्हीं मैग्नेट के नेगेटिव ऑपोजिट रुख की तरफ जो है वो होती है। तो ये दोनों फ़ोर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है रूह की हरकत को समझने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप इन मिसालों को नहीं समझेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं रूह की हरकत की बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। तो लिहाजा इन कुछ मिसालों से आपको बासानी तरीके से समझ आ चुका होगा कि जिस्म की हरकत क्या होती है और रूह की हरकत क्या होती है। रूहानियत पर चलने वाला बंदा जब इंसान ज़िक्र करता है, नमाज़ पढ़ता है, फ़राइज़ इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, तो ये रूहानी फ़ोर्स जो रूह की फ़ोर्स है इसको महसूस करने लगता है। तभी इंसान के ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ उसको रोनुमा होती हैं। नमाज की अदायगी वक्त आने से पहले अदायगी का ख़्याल आना, अल्लाह की याद हमाहू इंसान के वजूद के अंदर महसूस होना, अल्लाह का कुर्ब बंदे को महसूस होना, आसानी से बासानी तरीके से इन बातों को इंसान समझ पाता है। अब इस रूहानी फ़ोर्स को हरकत में लाने के लिए जो लोग ज़ाकिर हैं वो बखूबी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि रूहानी फ़ोर्स या कैफ़ियत क्या होती है, यानी रूह की कैफ़ियत कैसे बनती है, रूह कैसे महसूस करती है और रूह ज़िक्र कैसे करती है। लेकिन ज़ाकिरीन जो ज़िक्र जहरी से इब्तदा करते हैं उनको पता है कि जिस्म की हरकत क्यों करना ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने अपने जिस्म को एक आदत में ढालने के लिए इस मश्क से गुजारना होता है। एक वक्त गुजरने के बाद जब जिस्म को आदत लग जाती है तो फिर आपको कैफियत बनाना नहीं पड़ती, यानी वो रूह की हरकत महसूस करना नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपका जिस्म वो पॉइंट्स, वो मोशंस और वो हरकत को याद रखता है और वैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो सादा अल्फाज के अंदर जब जिस्म की हरकत रूह पर गालिब लाने की कोशिश की जाती है तो ज़रबी ज़िक्र किया जाता है। जब रूह की हरकत जिस्म पर गालिब लाने के लिए ज़िक्र किया जाता है तो ज़िक्र ख़फ़ी होता है। तो इन सूरतों के लिए ये दो हरकतों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि बासानी तरीके से इंसान अपने ज़िक्र को और ज़िक्र के मामलात को समझ पाए। अब ज़िक्र करने से क्या होता है और ज़िक्र ना करें तो क्या होगा? अगर तो आपको लगता है कि आपकी इबादत और आपके तमाम ज़िंदगी के काम आपकी अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं तो आपको इस तजस्सुस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि ज़िक्र से क्या हासिल होता है और ज़िक्र ना करने से क्या नुकसान होता है। आप अपनी फ़राइज़ इबादत को ही करते चले जाएं और उतना ही काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शर्फ़ कबूलियत बख्शे। और जो लोग ज़िक्र करना चाहते हैं और इस कैफ़ियत को, रूहानी कैफ़ियत को महसूस करना चाहते हैं कि रूह की हरकत कैसी होती है, तो वो आज की वीडियो से बासानी तरीके से समझ पाएंगे कि ज़िक्र हमाहू कैसे होता है। वरना अगर सही मायनों में समझें तो अल्लाह की याद से गाफिल इंसान ज़िंदगी को जीता है, सीखता नहीं।
جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا کہ جسمانی حرکت کر کے ایک جسم کو عادت لگائی جاتی ہے اور ذکر کی کیفیات کو بنایا جاتا ہے، اور یہاں پھر ذکر کی کیفیات کے محسوس ہونے پر یا غلبہ پانے پر انسان کا جسم ویسا رسپونڈ کرتا ہے۔ ان دو صورتوں کا ہی طریقے سے سمجھنے سے انسان کو بآسانی طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے کہ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ مثالیں دوں گی، کچھ پوائنٹس بتاؤں گی۔ میری پرانی ویڈیو کے اندر میں نے کچھ لائنز ڈراپس جو ہمارے لطائف کے جتنے بھی مراکز ہیں، جو مرکز ہیں یا جتنے بھی پوائنٹس ہیں، ان کا جب آپس میں رابطہ بنتا ہے تو ایک کنیکشن بنتا ہے۔ ایک لائن جب ڈرا کی جاتی ہے تو دو پوائنٹس کا آپس میں ملانے سے ایک لائن ڈرا ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ذکر کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب انسان کے وجود کے اندر اگر کوئی انسان ذاکر ہے تو وہ اپنی روحانی کیفیات کے ذریعے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے کون سے لطیفے پر ذکر جاری ہے اور کون سے لطیفے پر ذکر نہیں ہو رہا، رائٹ؟ اور جو انسان ذاکر نہیں ہے وہ صرف مشقوں کے ذریعے، ذکر جہری کے ذریعے، یعنی جسمانی حرکت کے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذکر کی ابتدا کر رہا ہے، تو اس کو اپنے پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر ان پوائنٹس کے اوپر ذکر کرنا ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ مثالیں دوں گی جس کو آپ ذکر جہری کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ذکر خفی کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ذکر خفی سے مراد روحانی فوز جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی، اور ذکر جہری سے مراد یعنی ذکر کر کے زبان سے یا جسم کی حرکت سے ذکر جہری کر کے اس ذکر کو اپنایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو مثال دینا چاہوں گی۔ ذکر جو ہے 2 ضربی ذکر ہوتا ہے، 3 ضربی ذکر ہوتا ہے، 4 ضربی، 5 ضربی، 6 ضربی اور 7 ضربی ذکر ہوتا ہے۔ عمومی طور سے جو ذکر ہوتا ہے 2 ضربی، 3 ضربی، 4 ضربی، 5 ضربی اور 6 ضربی ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر خفی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتا ہے، یعنی ذکر خفی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور ذکر جہری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کر سکتے ہیں۔ ذکر جہری کے اندر آپ کے جسم کی حرکت شامل ہوگی، پوائنٹس کو مد نظر رکھا جائے گا، 2 ضربی ذکر سے شروع ہو کے 6 ضربی ذکر تک جایا جائے گا، اور اس طرح آپ اپنے ذکر کو اپنی مشق کے اندر لاتے ہوئے اپنے جسم کو عادت لگاتے ہیں۔ خفی طور سے آپ کی روحانی کیفیات بیدار ہیں، آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اپنی روح کی حرکت کو محسوس کر سکتے ہیں، جس میں 2 ضربی ذکر ہوتا ہے، 3 ضربی ہوتا ہے، 4 ضربی، 5 ضربی، 6 ضربی اور 7 ضربی ذکر ہوتا ہے۔ 2 ضربی ذکر کو سمجھ لیتے ہیں۔ 2 ضربی ذکر جو ہے 2 لطائف کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی ان کو پوائنٹ مرکز رکھتے ہوئے ان پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی جیسے قلب اور روح پر اگر میں نے ذکر کرنا ہے تو یہ 2 ضربی ذکر ہوگا۔ اگر قلب، روح، اخفا پر میں نے ذکر کرنا ہے یہ تو 3 ضربی ذکر ہوگا۔ اگر قلب، روح، سر، خفی پر میں نے ذکر کرنا ہے تو یہ 4 ضربی ہوگا۔ اگر قلب، روح، سری، خفی، اخفا پر میں نے کرنا ہے تو یہ 5 ضربی ذکر ہوگا۔ اگر قلب، روح، سر، خفی، اخفا، انا اور نفس پر میں نے کرنا ہے تو یہ 6 ضربی اور 7 ضربی ذکر ہوگا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جس کو جہری طریقے کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا جائے تو ذکر ہوتا ہے، اور خفی پوائنٹ آف ویو سے بھی یعنی روحانی کیفیات کو سمجھتے ہوئے بھی ذکر کو سمجھا جائے تو بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ 2 پوائنٹس جب آپس میں رابطہ بناتے ہیں، کنیکشن بناتے ہیں، تو وہاں پر ایک کنیکشن بنتا ہے، اور وہ کنیکشن بننے سے ایک پیغام بنتا ہے، رائٹ؟ آپ کو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو بآسانی طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ان 2 پوائنٹس کا آپس میں کنیکشن بننے سے، ایک رابطہ بننے سے، وہ رابطہ بنتا کیسے ہے؟ وہ نور سے بنتا ہے، اور نور کیسے بنتا ہے؟ ذکر سے بنتا ہے۔ اور ذکر کیسے ہوتا ہے؟ خفی طور سے یا جہری طور سے، یعنی ارادتاً کیا جاتا ہے یا غیر ارادتاً آپ کے وجود کے اندر، آپ کے باطن کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ جب نور ایک اپنی تعداد کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر ان دونوں لطائف کا یا ان 2 مراکز کا یا ان 3 مراکز کا آپس میں رابطہ بنتا ہے۔ اس رابطہ بننے سے ایک نور کا پردہ بنتا ہے۔ فیوچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس پردے کے کیا کمالات ہوتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ، لیکن آج کی ویڈیو میں کیونکہ ذکر ہمہ ہو کے ہم اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ان 2 حرکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ 2 ضربی ذکر کے لیے مثال کے طور پہ اب بندہ پڑھے کیا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ نور بنے کیسے، انسان کیا کرے کہ انسان کے باطن کے اندر ان لطائف کے مقامات کے اندر ذکر جاری ہو، رائٹ؟ تو اس کے اندر نور بنانے کے لیے آپ نے اللہ کی صفات کے جتنے بھی نام ہیں اور اس میں ذات اللہ، اس کو آپ اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے کوئی بھی اس میں صفات
اور اسم ذات، ان دونوں کو ملا کے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی، جیسے قلب اور روح پر میں نے ذکر کرنا ہے تو یا اللہ یا خبیرو کا میں ذکر کر سکتی ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے، دو ضربی ذکر کی تعداد 200 سے اوپر جائے تو آٹومیٹکلی انسان کے وجود کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک روحانی فورس یا سانس کے ذریعے آپ کے وجود کے اندر داخل ہوئی اور سینے میں جا کے اس کو جذب کرنا شروع کر دیا، یہ آپ کو فیلنگ آٹومیٹکلی آئے گی۔ ذکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کاؤنٹنگ کرنا نہیں پڑتی، آپ کے وجود کو آٹومیٹکلی وہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ جب نور بن کے آپ کے وجود کے اندر آ جاتا ہے ایک نور کی صورت میں، تو وہ آپ کے ان لطائف کے مقامات پر جا کر جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس پر جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان کا آپس میں رابطہ، ایک لائن، ایک لنک جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دو ضربی ذکر کی میں نے آپ کو مثال دی، یا اللہ یا خبیرو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دو ضربی ذکر کے کتنے پیر بنتے ہیں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ان پیئرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس پکچر میں دیکھیں، جو میں نے پوائنٹس لگائے ہیں اور ان پوائنٹس کو آپس میں ایک لائن کی صورت کے اندر آپس میں ملایا ہے، تو یہ سب پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پیر بنیں گے۔ تو اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں، ان پیئرز کو جب آپس میں ملایا جائے گا، ان کا ایک پیر بنایا جائے گا، دو لطائف کا آپس میں جب پیر بنے گا تو ایک پیر بنے گا، رائٹ؟ اسی طرح ہمارے باطن کے اندر ان تمام لطائف کے پوائنٹس کو مکس اپ کر کے ان کے 11 پیر دو ضربی ذکر کے بنتے ہیں۔ اسی طرح 12 پیر جو ہیں وہ 3 ضربی ذکر کے بنتے ہیں، 4 ضربی ذکر کے 3 پیر بنتے ہیں، 6 ضربی ذکر کے 2 پیرز بنتے ہیں اور 5 ضربی ذکر کے 2 پیر بنتے ہیں۔ اسی طرح 7 ضربی ذکر کے 1 پیر بنتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ کافی حد تک آپ سمجھ پا رہے ہوں گے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو تمام لطائف کے پوائنٹس کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو ایک لنک بنتا ہے، ایک کنیکشن بنتا ہے، اس کنیکشن کی بنیاد پر ایک پیر بنایا جاتا ہے۔ تو جب ذکر ہوتا ہے 2 ضربی ذکر سے شروع ہو کے 6 ضربی ذکر تک جایا جاتا ہے۔ 7 ضربی ذکر جو ہے وہ سلطان الاذکار میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے، ہمہ ہو ہوتا ہے، اس کی گونج اور ہوتی ہے، اس کا ساؤنڈ اور ہوتا ہے، اور اس کا فیلنگ جو ہے، احساس جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی، جیسے کہ میں نے پردوں کے بارے میں بھی بتانا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس طرح میرے چینل کے اوپر میں نے پوسٹ لگائی تھی جس کے اندر 5 وقت کی نماز کے ساتھ اذکار کا میں نے طریقہ وہاں پر مینشن کیا تھا۔ ان اذکار کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 ضربی ذکر کے اوپر آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی بیسس کی بنیاد پر، اور اسی طرح جب آپ 2 ضربی ذکر سے شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنے 6 ضربی پہ جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں یہاں پر وضاحت کرتی چلوں، اس ذکر کو آپ جہری طور سے بھی کر سکتے ہیں، جسمانی حرکت کے ساتھ ترتیب بنا کر بھی کر سکتے ہیں، اور غیر ارادتاً جن کا ذکر جاری ہے ان کو بنانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی کیفیات کو سمجھتے ہوئے اس ذکر کو کر سکتے ہیں خفی طور سے۔ اب 2 ضربی، 3 ضربی اور 4 ضربی کی مثال آپ اس طرح لیں کہ پورے دن بھر میں انسان کتنے وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کو اگر آپ غور کریں تو صبح کی نماز کی رکعت 2 رکعت سے شروع ہوتی ہے اور عشاء کی نماز میکسیمم 3 رکعت پر ختم ہوتی ہے، جہاں سے بآسانی طریقے سے 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی 2 ضربی سے شروعات کرنی ہے اور آہستہ آہستہ اگلی 6 ضربی تک جانا ہے۔ شروعات کے اندر آپ نے 2 ضربی سے ہی شروعات کرنی ہے، اور اگر آپ روحانیت کے مسافر نہیں ہیں، پہلی بار ذکر کر رہے ہیں، تو پھر 1 ضربی سے آپ شروع کر سکتے ہیں، یعنی اپنے قلب کے اوپر، قلب کے مرکز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسم ذات اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا اسم صفات کا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گی کہ کون کون سے ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے پوسٹ لگایا ہے، پوسٹ کے اندر میں نے آلریڈی 5 وقت کے ذکر جو ہیں بتائے ہیں۔ ان ذکر کے ساتھ اگر آپ یا اللہ کو ملا لیں گے تو پھر 3 ضربی ذکر بنے گا، اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور اضافی صفاتی نام کو لگا کے اور یا اللہ کو لگا کے پڑھیں گے تو وہ 4 ضربی ذکر بن جائے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی 3 ضربی پہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کریں گے تو یہ 6 ضربی پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2 ضربی ذکر کرنے سے شروعات اگر آپ کریں گے تو 100 کی تسبیح پوری ہونے پر آٹومیٹکلی آپ کو ایک لمبا سا سانس انہیل کرنے کا دل کرے گا،
وہ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہوگا، آٹومیٹکلی آپ کو وہ سانس آئے گی۔ اس سانس کو جب وہ آئے، آپ نے اس کو انہیل کرنے کے بعد اپنے سینے کے اندر ٹھہراؤ میں لے کے آنا ہے، وہ بھی آٹومیٹکلی ہوتا ہے، کرنا نہیں پڑتا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جو لوگ روحانیت کے اندر اور ذاکرین اپنے ذکر کے اندر ان مشاغل کو ترتیب سے کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کی 100 کی تسبیح پوری ہوتی ہے تو آپ کو انہیل یعنی ایک سانس آپ کو آتی ہے جو آپ کے سینے کے اندر آٹومیٹکلی ٹھہر جاتی ہے اور کچھ وقت کے لیے ٹھہرنے کے بعد ابزارب ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے وہ لطائف اس نور کو ابزارب کر لیتے ہیں۔ اس طرح نور جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، نور کے ذریعے جو ہے ہمارے لطائف کو نور ملتا رہتا ہے ذکر کے ذریعے۔ اسی طرح جب آپ شروعات میں پہلی بار اگر ذکر کریں گے تو آپ ایک ضربی سے شروع کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کا 100 کمپلیٹ ہوگا تو شاید آپ کو یہ سانس کی فیلنگ نہ آئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو 2 ضربی ذکر کے اوپر ایک ضربی پہ 100 کی تعداد پوری ہو تو آٹومیٹکلی یہ سانس آتی ہے، 2 ضربی پہ 200 کے بعد آتی ہے، اور 3 ضربی پہ 300 کے بعد یہ سانس آ سکتی ہے ٹھنڈی سی، 4 ضربی پہ 400 کے بعد آ سکتی ہے، 5 ضربی پہ 500 کے بعد آ سکتی ہے، اور 6 ضربی پہ 600 کے بعد آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ میں جب بھی ذکر کرتی ہوں یا میرا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میری ہر 100 کے بعد ایک ٹھنڈی سانس آتی ہے جس کو میں ایک وقت کے لیے روک لیتی ہوں، اور تب تک آٹومیٹکلی میں اس ذکر کو محسوس کرتی ہوں قلب کے اندر یا کسی مختلف لطائف کے اندر۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ہمارا طریقہ تھا کہ ذکر جہری کس طرح ضربی طور سے کیا جا سکتا ہے اور ذکر خفی کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ذکر جہری اور ذکر خفی کو کرنے کے لیے جسم کی حرکت اور روح کی حرکت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں کافی حد تک بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کو ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کے لیے معلومات کا ذریعہ بنا ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔